अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर मौजूद। जनाब, आज 6 महीने गुजर गए, 1 जून है। 6 महीने 2025 के गुजर के बाकी 6 महीने। तो आज भी हम प्रोग्राम वही करेंगे हज वाला। हमारे मोहसन और मुकर्रम हमारे रहबर हाजी इमदाद अली मेमन साहब मदीने में हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नूरानी हाजिरी वहाँ मौजूद है। वो हमसे राब्ते में है। वो वहाँ बहुत ही रूहानी तौर पर लबरेज हैं। उनकी आंखों में वो प्यार है, वो मदीने की गलियां, वो मदीने का प्यार, वो मदीने का नूर। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने सब यहाँ के लोगों के लिए दुआएं की हैं, मटियारी के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दोस्तों के लिए, साथियों के लिए, और खासकर जुल्फकार साहब, सहतो साहब, उनके लिए दुआ की है। सबके लिए दुआ की है। कर्नल साहब के लिए दुआ की है, और जो हमारा शीशा साहब है उसके लिए भी दुआ की है। सबके लिए सलाम बोला है और कहा है कि अल्लाह करीम आपको भी शहादत देगा कि आप ज़रूर मदीने आएंगे। तो हाजी इमदाद साहब वहाँ एक रूहानी जो सोच में, रूहानी समंदर में वहाँ बैठे हैं। सुभान अल्लाह, मदीने की गलियाँ हो, हज हो, हाजी साहब का रूहानी वजद हो, ये चीज़ें सब ऐसी हैं कि क्या बताएं। ऐसा लगता है कि जैसे रहमत की बारिश हो रही हो मदीने में, और इमदाद साहब वहाँ बारिश से पुरफेज हो रहे हैं। ये बारिश नूरानी है, मदीने की नूरानी बारिश, जो बाजार पानी की है मगर नूर की बारिश है। उसमें हाजी इमदाद साहब की रूह जो है वो बहुत ही सुकून ले रही है, अल्लाह करीम से राब्ते में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। तो आइए आपको वीडियो दिखाएं बरसात की, जो एक तस्वुराती हाजी इमदाद अली मेमन साहब के हवाले से है, जो आपको जरूर पसंद आएगी। आइए वीडियो देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद बहुत ही रश है वहाँ, और मगर फिर भी अल्लाह करीम की बड़ी मेहरबानी है कि हाजी इमदाद साहब को जितनी भी नमाजें मिल रही हैं वो बिल्कुल सोनी जाली के सामने मिल रही है, जन्नत रिया के सामने मिल रही है, अंदर बहुत ही करीब ही मकाम है, जहाँ वो दिल से सोनी जालियां देख रहे हैं, उनको करीब से महसूस कर रहे हैं। और चारों तरफ सलवातों का विर्द है, चारों तरफ जो है वो मोहब्बतें हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा के अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला के आवाज आ रहे हैं। वो सुल्तान जो हमारे हैं, सुल्तान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका नामदार, उनकी गूंज है। तो वहाँ हाजी इमदाद अली मेमन साहब गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी दुआएं हैं वहाँ। तो एक तस्वुराती नात जो सुल्तान मदीना वाकई जो है वो एक दिलसोज उस जमाने के मंजूर अहमद साहब की जो एक नात है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे यकीन है पुराने जमाने की यादें, पुराने जमाने का मदीना आपको जरूर याद आएगा। आइए देखिए। सुल्तान मदीना की जियारत की दुआ कर, सुल्तान मदीना की सुल्तान मदीना की जियारत की दुआ कर, सुल्तान मदीना की जियारत की दुआ कर। जन्नत की तलब चीज है क्या और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बता। जी जनाब, सुना आपने। उसके बाद हाजी इमदाद साहब जहाँ रिहाइश पजीर है, तो वहाँ एक उनका मजमू है, उनके लोग हैं, उनके ग्रुप हैं, तो सारे उनके पास बैठे होते हैं। कहते हैं कि जो है वो हमें आप खिताब सुनाएं। तो आज उन्होंने मदीने की एक साइड में बैठकर अल्लाह की पहचान के बारे में बताया। जो वाइज किया वो इतना पुरनूर था, डायरेक्ट हमें मदीने से यहाँ पहुंचाए। तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह की पहचान किस तरह हमें होगी, ये आप इनकी गहराई सुने। हाजी इमदाद अली मेमन साहब किस मंजिल तक पहुंच गए हैं, अल्लाह से प्यार करते करते, नबी से प्यार करते करते, लोगों की खिदमतें करते करते, हुकूकुल इबाद को समझते समझते वो उस मंजिलों पर पहुंचे हैं कि अल्लाह की पहचान वो हमें करा रहे हैं। तो आइए हम अल्लाह को पहचाने और ये नूरानी विर्द, नूरानी वाइज हम सुने। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा और आपका दिल जो है बड़ा खुश हो जाएगा। आइए वाइज सुने, ये देखिए।
نعمت و نصلی علی رسول کریم۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے بڑے احسان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے میقات پر پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی نیت کرائی، اور اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے یہی راستے رکھے ہیں جن راستوں پہ چلتے ہوئے محنت کرتے ہوئے اللہ کو پانا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے۔ جتنا اللہ کو پہچانتے چلے جائیں گے، جتنا اللہ رب العزت سے تعلق بنے گا، جتنا اللہ پر نکاح جائے گی، دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ۔ تو عمرہ اس طرح کریں، اللہ سے مانگ کر کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمرہ کرائے جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمرہ کرایا، عمرہ کیا، اور وہ دنیا کے بھی کامیاب انسان ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب انسان ہو گئے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میری ماں میری بہنیں، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسٹیشن پہ پہنچائے گا، اور اس میں جو ہے نا ہم سارے کے سارے نیت کر لیں گے، نیت کر کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ اچھا ہوا جس میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں زیادہ ہو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میری ماں بہنیں، ہم زیادہ میں زیادہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں، اور زیادہ میں زیادہ اپنے وقت کو قیمتی کریں۔ جتنا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ذمہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے لیے بھیجا ہے، اور میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ تھی کہ جہاں بھی جاتے اللہ رب العزت کو پانے کے لیے اللہ رب العزت کو تعارف کراتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ محنت دی ہے، میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ذمہ دار ہیں۔ تو آج سے ہم نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری والی محنت والی لائن پر محنت کر کر ہم زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا کر اللہ کو پا لیں گے۔ میرے دوستوں، جس نے یہ نیت کی، اللہ رب العزت ان کے لیے راہیں کھولتا چلا جائے گا۔ جن راہوں پہ چلتے ہوئے اللہ کا ملنا نظر آئے گا، اللہ سے تعلق بنتا نظر آئے گا، ہر پل ہر گھڑی ہر حالت میں اللہ پر نگاہ جائے گی، اور اللہ سے لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سے لے کر ان کو احکاماتوں کو نبی کے طریقے والی محنت والی لائن پر محنت کرتے ہوئے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیں گے۔ میرے دوستوں، زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، اسی محنت والی لائن پہ محنت کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے تعلق بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے اللہ کو پالنے کی، اللہ سے تعلق بنانے کی، اللہ پر نگاہ جانے کی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہاں زندگی اللہ نے دی یہ اس لیے کہ غیر کا یقین اندر سے نکل جائے، اللہ کا یقین اندر میں آ جائے۔ ظاہر والا نظام جو چلتے ہوئے نظر آتا ہے، اس کی نفی کرتے اللہ کا اقرار کریں، جتنی نفی کریں گے اتنا اللہ کا اقرار کریں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر غیر میں لگ جائیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے احکامات دیے ہیں، ہر احکامات کو نبی کے طریقے پہ کر کر اللہ کو پانا ہے۔ تو یہ محنت ہے جس کا ذمہ دار بنا کر اللہ نے مجھے بھی بھیجا، آپ کو بھی اس محنت کے لیے انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے۔ سارے ساتھی اس کے عرض کرو تلبیہ، سارے ساتھی کو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ نعمت و نصلی علی رسول کریم۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ امن والہ نے انسان کو تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ موت تک زندگی ہے، اور موت کے بعد ہمیشہ والی زندگی میں داخل ہوں گے۔ اللہ جل شانہ موت کو بھی موت دے دے گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے، کیوں؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔
امتی ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اعزازی طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تم سارے کے سارے بھیجے ہوئے ہو، ہم سارے کے سارے اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو دیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہے۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دیا، اور آخری نبیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ختم نبوت کے توفیل اللہ جل شانہ امر والوں نے ہر امتی کو اسی کام کے لیے بھیجا، ہم سارے کے سارے اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ زندگی کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دیا ہے، اس زندگی کے وقت کو قیمتی کرنا ہے، کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد والی محنت والی لائن پر محنت کرتے ہوئے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ میرے دوستو، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ و امن والوں نے اس امت کا مقصد بھی بتایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، جو محنت کرنے والے ہیں ایمان کی، وہ ایسے ایمان کی حقیقت کو اندر میں اتاریں جیسے صحابہ رضی اللہ اجمعین نے محنت کر کر جو اللہ تعالیٰ جل شانہ امر والوں نے قربانی کی سطح مقرر کی، اس قربانی کے سطح پر پہنچ کر ایمان کے حقیقت کو اندر میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ امر والوں نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صحابہ کو بھی نمونہ قرار دیا، کہ جس طرح صحابہ رضی اللہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کو اپنی محنت بنائی، اسی محنت کے ذریعے سے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس ایمان کے حقیقت پر تب پہنچے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محنت سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت لوگوں کے پاس جا کر اللہ جل شانہ امن والہ کے دعووں کو دعوت کے ذریعے سے پہنچانا۔ جتنی زیادہ میں زیادہ لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے دعووں کو دعوت کے ذریعے سے پہنچاؤ گے، اتنے بقدر اللہ تعالیٰ کے دعووں کی حقیقت اندر میں آئے گی، کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، سارے نظام کا پورا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری اللہ کی بنی مخلوق ہے، ساری مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جن محنتوں کے ذریعے کام بنتے ہوئے نظر آتا ہے میں نے تمہیں ان کے حوالے کر دیا، اب تو اپنی ضرورتیں پوری کر کے دکھا، اپنی پریشانی ختم کر کے دکھا، اپنی مشکلات ختم کر کے دکھا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ محنت ظاہر پر کرنے والے اسی محنت کے ذریعے اس کا یقین
اندر میں ایسا گھس جاتا ہے، اندر میں ایسی یقین دل میں گھر کر لیتا ہے کہ اس کو نکالنے کے بغیر کوئی چاروکار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت علی کا صحابہ نے اتنا تعارف کرایا، اللہ رب العزت علی کی اتنی پہچان کرائی، لوگوں کو منت سماج کر کر ان کے دلوں پہ محنت کی، جس طرح میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پر محنت کی۔ سامنے والے کتنے بڑے سامنے مشکلات کھڑا کر دے، اس کے باوجود بھی میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے پاس جاتے تھے، کیونکہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ اندر میں اللہ کی حقیقت نہ آئے گی تو یہ نقصان میں جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مرتے ہی اللہ تعالیٰ بڑے اردہ سانپ ان پر مسلط کرے گا۔ تو محنت کا میدان جو اللہ نے دیا ہے، یہ دنیا کا تھوڑا عرصہ ہے، اس میں اللہ کی حقیقت کو اندر میں اتارنا ہے۔ اللہ کی حقیقت اندر میں اترے گی دعوت کے ذریعے سے، دعوت کے بغیر اندر میں اللہ کی حقیقت نہ آئے گی، کیونکہ نبی نے محنت سکھلائی، خود بھی دائی ہیں، اور محنت سکھلائی دعوت پر کھڑے کرنے کی۔ ہر امتی جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد، کلمہ پڑھتے ہی نبی کے کام والا ہو گیا، اور جتنی اللہ نے صلاحیتیں دی ہے نا، وہ ساری اس محنت پر خرچ کر رہی ہے۔ اسی محنت کے ذریعے اللہ کو پانا ہے، اسی محنت کے ذریعے 100% نگاہ اللہ پر جانے کا ذریعہ بنے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہوا نظر آ جائے، سارا نظام جو اللہ کا کنٹرول ہے اس کی حقیقت اندر میں آ جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس اللہ سے تعلق بنانا ہو، اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ پر نگاہ جانے کا ذریعہ بناؤ۔ جتنی محنت والی لائن پر محنت کرتے ہوئے اللہ کو پاؤ گے، اللہ دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، آخرت بھی سرخرو کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسجد نبی میں قبول کیا ہے، تو نبی والی محنت والی لائن پر محنت کرتے ہوئے نبی کے غم کو اپنا لو، نبی کے فکر کو اپنا لو۔ نبی کی محنت ہی مسجد نبی میں یہ تھی کہ میرا ایک ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ کے جنت والا بن جائے، میرا ایک ایک امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنے والا بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بن جائے۔ تو یہ نبی کی محنت ہے، اس کا ذمہ دار اللہ نے مجھے بھی بنایا، آپ کو بنایا۔ اس محنت کے لیے انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، سارے ساتھی ارادے کرو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ظہر پہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی جناب، سنا آپ نے، یقیناً آپ کا روح جو ہے وہ بڑا خوش ہوگا، ہمارا تو اب یقین کے آنکھوں میں پانی آ گیا ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ کریم حاجی امداد علی میمن صاحب کو اتنی خوشیاں دیں، وہ ہمیشہ مدینے میں رہیں، مکے میں رہیں، وہ وہی کے ہیں۔ آپ سمجھے، مجھے تو ایسا لگتا ہے وہاں کی مٹی کے بنے ہوئے، مدینے کی مٹی کے بنے ہوئے، مکے کی مٹی کے بنے ہوئے، کیونکہ اس کے خمیر میں، اس کے جسم میں، اس کے وجود میں اللہ کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایسے خطابات ہم آپ کو سناتے رہیں گے۔ حاجی امداد صاحب وہاں سے جو بھی خطاب بھیجے گا ہم آپ کو ڈائریکٹ وہی سنائیں گے۔ یہ تازہ آج کا خطاب ہے، آپ سنیں، کل پھر نیا خطاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔